अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज एक ही मौजू पे बात करते हैं। महारंग बलोच साहिबा ने 2 महीने के बाद इस्लामाबाद में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और अपने स्पीच में उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच की, लेकिन उस पूरे लंबी चौड़ी अगर आप स्पीच देखें, हर एक लफ्ज़ में एक दर्द, एक कर्ब छुपा हुआ है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने पहले एक छोटा सा वीडियो हमने वो काट लिए, वो ज़रा आप उसको सुने। उसके बाद ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे इस रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना, आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब कल हम यहाँ से जाएंगे, एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए हैं, ये लावारिस नहीं है। जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, जहाँ पे आपके कर्नल और जर्नल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या कोयटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशियत चल रही है। और बलूचिस्तान के लोग, आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना आपके टार्चर सेल्स में है और आधे से ज़्यादा ख़ानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए। सुना जी आपने। ये तो पूरे मेरे ख्याल में कोई 20-22 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने काटा। हमने कहा कि इससे हम अपने बात का आगाज़ करें। देखिए, मैंने जब ये स्पीच सुना तो यकीन माने, मैं तो मतलब उनके हर एक लफ्ज़ में एक लफ्ज़ में मुझे एक दर्द, एक आह निकलती हुई मैंने देखा, मैंने सुना। 2 महीने हो गए और इस 2 महीने में कितने मुश्किलात झेली हैं उस धरने में ख़वातीन और बच्चियों ने। और जिस तरह का रवैया इस्लामाबाद की पुलिस का रहा, वो भी सबके सामने रहा। और जिस तरह एक मुतबादिल मुखालिफत सिमत पे एक कैंप लगाया गया, वो भी सबके सामने रहा। और हमारे ये जान अचकज़ई साहब ने जो ऊट पटाख जितने दावे किए या प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, वो भी सबके सामने रहे। धरना बहरहाल अभी इस्लामाबाद में तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बलोच यकजहती कमेटी ने एक मोमेंटम बनाई है उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में। देखिए, इन दौरान बलूचिस्तान का कोई ऐसा कोना, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा मेरे ख्याल में बाकी नहीं रहा जहां पे बलोच यकजहती कमेटी की काल पे ख़वातीन और बच्चे ना निकले हों और बलूचिस्तान के अवाम ना निकले हों। ये ज़रूर है कि पश्तून बेल्ट से मतलब के बलूचिस्तान के एक हिस्से में पश्तून भी रहते हैं। उनमें एक हिस्सा वो है जो PTM के लोग हैं। उनको आपने बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनमें किसी को मतलब हद तक आपने देखा PTM को इसमें। लेकिन बाकी पश्तून बेल्ट के सियासी जमातें हैं, उसमें ख्वाह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी हो, बाकी पार्टियों की जानिब से मुझे ऐसी कोई मजम्मत नज़र नहीं आई। और ना पश्तून बेल्ट में कोई ऐसा रिस्पांस इस तहरीक को दिया गया। लेकिन जहाँ तक बलोच इलाके हैं, ज़रा कि अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो 35-34 जो अज़ला हैं, उनमें से 6 अज़ला पश्तून इलाकों की आबादियाँ हैं और बाकी जो है वो 30 के करीब या 29 के करीब बलोच आबादी है। तो 29 अज़ला या 30 ज़िलों में कोई ऐसा ज़िला, ऐसा कोई तहसील, ऐसा कोई कस्बा नहीं रहा है जिसमें बलोच यकजहती कमेटी के काल पे लोग ना निकले हों। इसके अलावा पंजाब के जो बलोच आबादी इलाके हैं या सिंध के जो बलोच आबादी के इलाके हैं, उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती की, बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा भी डाला। मुकदमात बने,
بلوچستان میں مختلف علاقوں میں لوگوں پر مقدمات بنے، سندھ میں جہاں مظاہرے ہوئے وہاں پہ بھی مقدمات بنے، اسلام آباد میں بھی مقدمات بنے، مارنگ بلوچ کے پر بھی مقدمات بنے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس احتجاجی مارچ میں وہ شریک ہوئے، ان کی نوکریاں چلی گئیں۔ ایک حساب سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی پر ایک ریفرینڈم ہوا ہے۔ بلوچستان کا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ جی نہیں، لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مخالف کیمپ جو بنا ہوا تھا ان میں سے ہم نے دیکھے کہ کمنٹس آ رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ جی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف ان کی باتیں تھیں جو کیمپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف ان لوگوں کی آواز تھی جو بلوچستان کے ہر کونے سے آوازیں نکل رہی تھی کہ لاپتہ بلوچوں جو لاپتہ ہو گئے ان کو آپ بازیاب کرا دیں۔ پوری قوم ایک طرف، چند لوگ ایک کیمپ میں ایک طرف، اور یہ جو سو کالڈ سیاستدان ہیں اس میں سے کسی ایک بندے کے منہ سے لاپتہ افراد کی بات سامنے نہیں آئی بازیابی کی۔ اس میں جام آپ لیں، اس میں آپ مگسی لیں، اس میں آپ جمالی لیں، اس میں آپ زہری لیں، اس میں آپ کسی بھی قبائلی سردار کو اٹھا کے لیں، اور اس میں سے آپ کو کسی کی آواز ان کی آواز میں ملتی ہوئی شامل ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آیا۔ اور یہی لوگ بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم الیکٹیبل ہیں۔ بھئی جب آپ کے علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے حق میں، اور آپ اسی حلقے میں جا کے سیاست کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ سراسر ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو، نہ صرف جرنلزم کو جو میرا قبیلہ ہے اس کو، نہ صرف سو کالڈ دانشوروں کو، سو کالڈ جرنلسٹوں کو آشکار کیا، بلکہ بلوچستان کے سو کالڈ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو بھی آشکار کر دیا، ایکسپوز کر دیا کہ ان کی حیثیت بلوچستان میں کیا ہے اور کتنی پبلک ان کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس میں ایک جگہ مارنگ بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم ایک تلخ حقیقت لے کے جا رہے ہیں۔ واقعی ایک تلخ حقیقت وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ وہ واپس جب بلوچستان آئیں گے، یہ جتنے بھی لوگ تھے شاید اس سے پہلے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کیا ہے یا صحافت کیا ہے یا سیاست کیا ہے۔ کسی نے آج جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک درد لے کے واپس ہوگا، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، اور ان کو زندگی بھر ان کے دلوں میں رہے گا جتنا کچھ اس بیچ میں گزرا، جو تکالیف ان پر گزری وہ بھی ان کو یاد رہے گا۔ اور تاریخ جب بھی لکھی جائے گی پاکستان میں، مظلوم لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی یا ان لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی جہاں پہ اپنے حق کی خاطر مصیبتیں جھیلنے والوں کی نام جب تاریخ میں نوٹ کیا جائے گا، اس میں سر فہرست یہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلام آباد میں 2 مہینے تک وہ اپنا کیمپ لگا کے تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ اور تاریخ یہ بھی لکھے گا کہ ان کے مقابلے میں کون لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پورے عوامی ریفرینڈم کو رد کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ایک دکھ بھری داستان ہے میرے خیال میں، اور یہ دکھ تو بلوچستان میں پہلے دیکھا بھی گیا تھا، دیکھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس حد تک تو اس موومنٹ نے اس حد تک تو کر لیا کہ دارالخلافہ اسلام آباد اس کو ادھر بیٹھ کے، اس کے دل میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو یہ آشکار کر دیا کہ ہمارا درد، ہمارا دکھ کیا ہے، اور اس درد اور دکھ کا ذمہ دار کون ہے، اور اس دکھ اور درد پر مرہم کون لگا سکتا تھا جس نے نہیں لگایا۔ ایک مجموعی ایک صورتحال جو ہے ابھی بلوچستان میں بن گئی ہے کہ یہ جو سو کالڈ سیاستدان ہیں، خواہ وہ مین اسٹریم پارٹیاں جسے کہا جاتا ہو، یا جو بلوچستان میں الیکٹیبلز کا جو گیم کھیلتے ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد
ایک نئے لیڈر کے پیچھے ان کے جوتے آگے پیچھے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. فخریہ کہتے ہیں. فخریہ خود کسی کو کہا جاتا ہے کہ میرا باپ ہے، اور کسی کو دادا کہا جاتا ہے. اور باپ نے سب پر آشکار کر دیا کہ باپ کون تھا. سب پہ آشکار کر دیا کہ یہ جو بڑے بڑے گاڑیوں میں، یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مونچھوں کو تاؤ دے کے اس سے پہلے پریس کانفرنسیں کر کے بلوچستان کے محرومین کی بات کرتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ جب انہوں نے باپ جیسے پارٹیاں بنائی، انہوں نے کہا کہ جی یہ نیب کا نعم البدل ہوگا، تو یہ سب آشکار ہو گئے. سب کو ایسے فریم کر کے جو ہے چشمہ کر دیا اسلام آباد کے پیشانی پہ، تاکہ ہر بندہ جب اسلام آباد جائے گا تو اس کو ان کے چہرے نظر آئیں کہ کون تھے اور یہ کون ہیں، اور ان کی حیثیت کل جب جائیں گے تو ان کی حیثیت وہاں پہ کس نظر سے ان کو دیکھا جائے گا، کس حیثیت سے ان کو دیکھا جائے گا. یہ تمام چیزیں بہرحال آشکار ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی، یا تحریک تو میرے خیال میں ابھی تو اسٹارٹ ہوئی ہے. اس دھرنے سے، اس کیمپ کے ختم کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ناکامی ہوئی ہے. ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ہدف تھا اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی کا، وہ ہدف، وہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی. کامیابی جہاں تک انہوں نے میرے خیال میں امید سے بڑھ کر کامیاب ہوئی ہے، امید سے بڑھ کر جو شاید بہت سارے لوگوں کی امید میں نہیں تھا، وہ امید سے بڑھ کر وہ کامیابی حاصل کی اور یونائٹڈ کر دیا. پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ تھے، جو لوگ ایسے مصیبتوں کا شکار ہیں، سب کو انہوں نے یونائٹڈ کر دیا، اکٹھے کر دیا. اس کیمپ میں کشمیری، اس میں گلگت، اس میں پشتون، اس میں بلوچ، اس میں سندھی، اس میں پنجابی بھی شامل تھے. وہ آتے رہے، اپنا دکھ اور درد بیان کرتے رہے، اور مقصد بھی یہی تھا کہ اپنا درد اور دکھ جو ہے وہ آشکار کیا جائے. بے حسی تو عدالتوں کی بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے حسی پارلیمنٹ کی بھی تھی، جو سو کال ابھی تک خیر پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتی بھی میرے خیال میں پوزیشن یہی ہوتی، اس سے برعکس نہیں ہوتی. اگر پارلیمنٹ موجود بھی رہتا اور یہ پراپر ایک نگران حکومت نہیں ہوتی، پراپر ایک حکومت ہوتی، تب بھی صورتحال یہی ہونا تھا جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن مایوسی گو کہ اس میں وہ جو بوڑھے عورتیں اور بچے جن کو شاید یہ امید تھی کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں سے ہم جو لوگ ہمارے لاپتہ ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے گھر آئیں گے، وہ مایوسی ضرور دلوں میں ہے. لیکن ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو اس موومنٹ نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی. اس میں ایک جگہ مبارک بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ سو کالڈ دانشور، ان دانشوروں کی مارنگ بلوچ صاحبہ بات کرتی ہیں. میں آپ کو ایک پکچر دے کے، یہاں پہ ایک دانشور جو ہے وہ ایک کرکٹر ہے شعیب، اور اس کی بیوی ثانیہ مرزا اور فلانا اداکارہ، ان کی طلاق کیسے ہوئی، ایک دوسرے نے طلاق کیسے دیا. یہ دانشور تو یہ کام کرتے رہے ہیں. ان دانشوروں کا کام تو یہی ہے نا، اداکارائیں جی، یہ پولیٹیشین نے یہ کیا، اس کرکٹر نے یہ کیا، اس کی طلاق اس وجہ سے ہوئی، اس کا پیر اس طرح پسلا، دوسرے نے باتھ روم میں جاتے ہوئے کیا کہا. یہ دانشوروں کے انہوں نے تو یہی کام کیا ہے. ان دانشوروں کا ایک دانشور مجھے بتا دیں، جن کو میں تو دانشور نہیں سمجھتا. اسی دانشور نے، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جی نیا یہ گوادر کا جو ہے یہ پورٹ کا معاملہ شروع ہوا تھا، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کافی سالوں کی بات ہے، اس ٹائم سوشل میڈیا وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس دانشور صاحب نے ایک اخبار میں آرٹیکل لکھا کہ میں کراچی سے اپنے دوست کو کہا چلا ٹہلتے گوادر جائیں گے. اسی دانشور نے لکھا تھا. اس کو اتنا تو یہ نہیں پتا کہ کراچی سے گوادر تک کا فاصلہ کتنا ہے. اب اس کو میں دانشور سمجھوں، یا اس کو میں دانشور سمجھوں جو کوئٹہ میں آ کے ہمیں بتا دیتا ہے اس طرح ایک منرل واٹر کی چھوٹی سی بوتل اٹھا کے بتا دیتا ہے کہ بلوچستان کی حیثیت اس منرل واٹر بوتل سے
کی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منرل واٹر جب ٹی وی چینل میں چلتی ہے، اس کا ایڈ چلتا ہے، تو یہ منرل واٹر جو ہے پیسے دے دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے اس ٹی وی چینل کے مالک کو۔ بلوچستان وہ بھی نہیں دیتا۔ اس وجہ سے یہ جو بلوچستان سے آپ جب کوریج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو کوریج دیں، تو وہ کس بنیاد پہ دیں؟ یہ اوپن باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ ابھی کی نہیں ہے۔ یہ اچھا ہوا ہمارے لوگ اسلام آباد گئے، ان کو پتہ چل گیا۔ جو ایک الزام ہم پر تھا، ایز اے جرنلسٹ ہم پر تھا، ایز اے صحافی ہم پر تھا، کہ یہاں پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، تو ان کو کوریج نہیں ملتی۔ شاید اس بنیاد پہ وہ گئے تھے کہ اسلام آباد میں ان کو کوریج بھی ملے گی، یہ سو کال جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں بھی ان کو کوریج ملتی رہے گی، یہاں پہ ٹاک شو میں ان کی باتیں ہوں گی۔ اچھا ہوا یہ حقیقت بھی ہمارے لوگوں کے سامنے آ گئی کہ ایسا جو وہ سوچ کے گئے تھے ایسا تھا نہیں، ایسا ہے نہیں۔ آپ کہیں پہ بھی جائیں، جو ڈیمانڈ، جو مطالبہ آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ جا رہے تھے، صورتحال وہی ہونی تھی جو کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہوا تھا، وہی صورتحال آپ نے اسلام آباد میں دیکھ لیا۔ برحال دانشوریوں کی بات چھوڑیں، یہ سو کالڈ صحافت کی بات، آج کل صحافت رہا کدھر ہے؟ ایک عمران خان کی تائید اور اس میں لگا ہوا ہے، دوسرا نواز شریف کے قصیدہ گوئی میں لگا ہوا ہے، کوئی بلاول کے قصیدہ گوئی میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ صحافت رہا کدھر ہے؟ صحافت نہیں ہے جی ادھر۔ یہاں پہ ایک ٹی وی چینل، ایک کمرشل ایک ادارے ہیں، ان کو جو ہے جب بزنس ملتی ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ اگر واقعی میں پاکستان میں یہ جو کوریج کی ہمارے بلوچ صاحبہ بات کرتی ہیں، ٹی وی چینلز کی بات کرتے ہیں، اگر واقعی میں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اسکرین پہ، یہ واقعی اتنے توپ چیز ہوتے ہیں نا، تو ان کے ٹاپکس یہ نہیں ہوتے کہ اداکاروں نے کیا کیا، اداکاراؤں نے کیا کیا۔ آج عمران خان نے جیل میں جو ہے وہ رو پڑا، عدالت میں فلانے کے جوتے نکل گئے ہیں اور فلانا سلپ ہو کے گر گیا۔ پھر ٹاپکس یہ نہیں ہوتے۔ اس وقت پاکستان بہت بڑے چیلنجز کا سامنے ہے، اس کو معیشت کا سامنے ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ معیشت پہ بات کرے؟ بہت سے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ کل پرسوں ہم نے ویلاگ کیا تھا کہ کوئی 2.5 کروڑ سے زیادہ پاکستان میں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایجوکیشن پہ انہوں نے کوئی ٹی وی میں بیٹھ کے ٹاک شو کی ہو؟ ہیلتھ پہ کبھی انہوں نے کیا ہے کبھی ٹاک شو؟ باقی معاملات تو چھوڑ دیں، سیکورٹی کے جو مارنگ بلوچ صاحبہ کہتی ہیں، باقی کہتے ہیں، ان کو آپ چھوڑیں۔ بنیادی جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کبھی مہنگائی پہ آپ نے کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ پلانٹڈ ہیں، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو گفٹ شفٹ دیا جاتا ہے، ان کو مراتیں دی جاتی ہیں، ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو ایک لائن پہ لگایا جاتا ہے کہ جی یہ لائن ہے، یہ پکڑے، جب تک اس لائن ختم نہیں ہوتی اسی پہ آپ نے چلنا ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں بیچارے۔ ان کے ظاہری اس پہ مت دیکھیں، ان کو اندر سے کوکلے ہیں سارے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نئے پڑھے لکھے ہیں، نئے کتابیں پڑھتے ہیں، نہ ان کو تاریخ کا پتہ ہے، ان کو پاکستان کے جغرافیہ کا نہیں پتہ، ان کو بلوچستان کے کسی کونے کا نہیں پتہ۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج سے 2 سال پہلے تک ہمیں فون آتے تھے کہ جی اگر کوئی واقعہ ہوا ہے مند میں، تو ہمیں کہتے تھے کوئٹہ میں 10 بجے ہمیں صبح فون کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی 11 بجے جو ہے آپ وہاں پہنچیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ان سے کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ معاملات ادھر کیا چلتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں یہ موومنٹ جاری رہے گی، اور یہ صرف دھرنا ختم ہوا ہے، موومنٹ جاری رہے گی، اور اس کے پس پردہ شاید بہت سے عوامل شامل تھے اس دھرنے کو ختم کرانے میں۔ تو بہرحال جو خواہش تھی دھرنا ختم کرنے کا وہ ختم ہو گئی جی۔ ابھی تو جب دھرنے کی وجہ سے تمام مسائل پیدا ہو رہے تھے، ابھی تمام مسائل بھی ختم ہوں گے، سیکورٹی تھریٹ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی سیکورٹی تھریٹ ہوگا، نہ کوئی ایشو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ان معصوم بچوں وغیرہ کی وجہ سے سیکورٹی تھریٹ تھا، وہ سیکورٹی تھریٹ ختم ہو گئی۔
اب یہ میرے خیال میں سلسلہ ایز اے تحریک یہ آگے چلتا رہے گا اور جائے گا، اور مطالبات، ڈیمانڈس اور نعرے وغیرہ وہی ہوں گے جو اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔